हेलो। जी जनाब, इंसानियत जी, क्या कहना और चाहते सचवाला जी कैसे हैं? हेलो। हेलो। हैं? हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सचवाला जी, बात शुरू करने से पहले अभी जो भाई साहब आए थे कह रहे थे कि इस्लाम इतना क्यों फैल रहा है। हम्म, सर जी, आप एक बहुत ही शॉकिंग बात बताऊं जी। कि जितनी भी बातें हैं, जैसे बहू से शादी करना, 6 साल की उम्र में शादी करना, आप बिलीव नहीं करेंगे सचवाला जी, 1 लाख लोगों में से 5 को भी नहीं मालूम है। हम्म, इतना जी मतलब अवेयरनेस ही नहीं है कुछ भी। जी। जो सुन लिए बस उसी पे अमल कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, सर जी, मैं तौहीद जो है, जो अपना इस्लामिक तौहीद है, वो कहाँ से कॉपी किया है मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हेलो। जी जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, ये देखिए, जो जोरास्ट्रियनिज्म है, जो पारसी जो कहते हैं लोग, हम्म, हाँ, उसमें उनका जो तौहीद है वो जरा सुनिए। जी। हाँ, उनकी तौहीद में नंबर 1 है एक खुदा। हम्म, दूसरी चीज है वो खुदा हर चीज जानता है। तीसरी हम्म, चीज है कि वो खुदा सब पावरफुल है, हर चीज, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मतलब हर चीज पर कादिर है। हम्म, वो खुदा हर जगह है। हम्म, अच्छे इंसान के लिए मुहाल है, इम्पॉसिबल है कि हम्म, उसको प्रेग्नेंट करे। लम यलिद वलम यूलद। हम्म, अच्छे, वो कभी बदला नहीं है, अनचेंजिंग, ना कभी बदलेगा। हम्म, अच्छे, द क्रिएटर ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी को बनाने वाला। जी। और हर अच्छी चीज और खुशी का सोर्स वही है। अब बताइए सचवाला जी, अब आप बोलिए, तौहीद है कि नहीं पूरा ये? हम्म। हाँ, जाहिर बात है। अब तौहीद भी एक महज एक अकीदा है जो हम्म। किसी और इलाके में किसी और अंदाज में वो मौजूद था। उसको इस्लाम के तराशने वालों ने अपने फेवर में लेकर उसका अपना एक हम्म। जो है उसकी कुछ चीजें वहां से ली और हम्म। अपने लफ्जों में उन्होंने पेश कर दी दुनिया के सामने। इतना ही है हम्म। भाई। अच्छा। इस्लाम में कौन सी ऐसी नई बात है? कुछ भी नहीं है ना। कुरान तो किसी खास नई बात से खाली पड़ा है। कोई कोई ऐसी खास नई बात नहीं है। सब इधर उधर से जो है सब चोरी का माल है। कहीं कहीं अच्छा। से कुछ ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया। अब एक किताब की शक्ल दे दी और जो है लोगों पर थोप दिए। अब लोग मानते रहे हैं ये किसी आसमानी बाबे का कलाम है। ऐसा इससे ज्यादा और कुछ भी इसकी हकीकत नहीं है कुरान की। अच्छा, एक और अभी एक एक चोरी और, आपको मजा आएगा आज सुनने में। जी। सूरह मोमिनून हम्म। आयत नंबर 14 जरा तर्जुमा कर दीजिए, फिर मैं दूसरी बात करूंगा उसके बाद। आयत नंबर 14 कह रहे हैं? हाँ, क्या सूरह लिखा है मोमिनून। उसमें? मोमिनून यानी 20वीं सूरत है वो। सुम्मा 20 खलकना की। नुतफता वाला, हाँ। जी। हाँ, वो पूरी जो है कंटिन्यूएशन है उसमें। हम्म। तो 14, याद है 15, सुम्मा 16। खलकना। जी जी, ठीक है। नहीं, सूर्य 20 नहीं है बल्कि सूरह मोमिनून, मोमिनून। 23 है। 23 की 14 कह रहे हैं आप? हम्म। जी। ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم हम्म। انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين। इसकी बात कर रहे हैं आप? जी। जी इसमें क्या जी जी। कहना है आपको? फिर आप तर्जुमा कर दीजिए अपने, जरा मजे से। फिर मैं आगे दूसरी बात करूंगा ना, इसी बात का कंटिन्यूशन आगे एक और अब इसमें आयत यही में है। कहा गया कि जो है फिर हमने नुत्फे को जमा हुआ खून बना डाला, या फिर हमने तख्लीक की हम्म। नुत्फे को जमा हुआ खून, फिर खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा कर दिया। हम्म। अब ये भी जो है ये तर्जुमा ये लोग करते हैं कि अलका को चबा हुआ एक जो है गोश्त की शक्ल में बना डाला, या हम्म। तख्लीक, या इसमें हर जगह तख्लीक का लफ्ज आया है। हम्म। फिर गोश्त के टुकड़े को हड्डियां बना दी। हम्म। सुम्मा फखलकनल मुद्गत इज़ामा, उसके हम्म। बाद फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया, हड्डियों हम्म। पर।
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، یعنی مطلب ہڈی کو پہنایا گوشت، یا ہڈی پر پہنایا گوشت، کہ اس طرح کے الفاظ اس میں آئے ہیں. 4 ڈفرینٹ جو ہے اس میں یہ 4 باتیں کی گئی ہیں. اچھا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سنیے. جی جیسے اس کے اندر ہے نا کہ یہ نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، یہ سب ہے نا ایسا کنٹینیو، پھر ایسا. جی اچھا اب دیکھو آپ کو ہنسی آئے گی. اب آپ کھولیے سورہ حج آیت نمبر 5. جی سورہ الحج کی آیت نمبر 5، 22 کی 5 کہہ رہے ہیں آپ. جی سورہ حج آیت نمبر 5. جی ہاں، اس میں لکھا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة بس وغیر رک جائیے، مخلقة لنبین لکم. جی ٹھیک ہے. جی اب دیکھیے سچ والا جی یہاں ہے کیا ہو رہا ہے وہ دیکھیے. ہم نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے پیدا کیا، جی پھر علقہ سے پیدا کیا، پھر من مضغۃ مخلقہ. مطلب اس میں اب ہر چیز سے علیحدہ علیحدہ پیدا کیا. وہاں ایک الگ بات کہہ رہے ہیں اور یہاں دیکھیے کتنا ڈفرینس ہے بات میں. جی یعنی اس پہ روشنی یہاں ڈالیے بات کچھ. انداز میں کی جا رہی کہ اے لوگو، اگر تمہیں اس بات کا شک ہے کہ ہوں، اٹھائے جانے پر، ہوں، اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے پر یا اٹھائے جانے پر جو ہے تم اگر شک کرتے ہو، تو بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ہوں، پھر نطفے سے، پھر ہوں، علقہ سے، پھر ہوں، مضغہ سے. اور ہوں. مضغہ بھی کون سا؟ یعنی وہ یعنی یوں سمجھیے کہ اس تخلیق کو کیا ہوا. ایک بنی ہوئی، ایک کوئی ڈھلی ہوئی شکل میں، ہوں، یعنی سانچے میں جو ہے جو ڈھلی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس کو مضغہ کہیں گے. مضغۃ مخلقہ وغیر مخلقہ، یعنی سانچے میں ڈھال کر بھی، بنا سانچے میں ڈھالے کر بھی، تاکہ تم جو ہے تمہارے لیے واضح ہو جائے، تمہارے کلیئر ہو جائے. کیا کلیئر ہو جائے بھائی؟ اب دونوں کا ایمبرولوجی دیکھیے آپ. وہاں دیکھیے کیا ہو رہا ہے، یہاں کیسے، یعنی ہر چیز سے الگ الگ پیدا کر رہے ہیں اللہ میاں. جی دیکھیے یعنی آپ یہ بات کتنا بالکل ایسی لگ رہی ہے کہ فَإِنَّا احسن البیان ہے یہ. خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے ہوں، تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ہوں، پھر نطفے سے، پھر ہوں، علقہ سے، پھر ہوں، اس چبے ہوئے گوشت سے جو کہ جو ہے ڈھلا ہوا ہے سانچے میں، اور ہوں، ڈھلا ہوا نہیں ہے، ہوں، تاکہ تم پر واضح ہو جائے، یا تمہارے لیے واضح ہو جائے. ہوں. کیا کہیں، کیا مطلب نکل رہا ہے اس کا؟ یہ دیکھیے اسلام ایسا پہلے یہاں ہے اور وہاں دیکھیے کیسا ہے. یہاں ہر جی ہاں چیز سے ٹھیک. علیحدہ علیحدہ سے کر جی دیا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہڈی اور ہڈی پر گوشت کا چڑھانے کی بات یہاں پر قرآن کا لکھنے والا جو ہے اس کو جو ہے نکل گیا، یا دیکھیے بھول آپ، گیا دیکھیے لگتا دونوں کو ہے. ملائیے جی آپ. کیونکہ وہ ہڈی کی جگہ یہاں مٹی آ گئی اس میں. مٹی یعنی پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر جو ہے وہ ڈھلے ہوئے گوشت کے لوتھڑے سے، اور جو ہے وہ اور اس لوتھڑے سے جو کہ ڈھلا ہوا نہیں ہے، تاکہ تمہارے لیے کلیئر ہو جائے. اسلام پائلٹ جی کچھ آپ اپنی جو ہے بات رکھیں اس پر، اس آیت میں کیا کہا جا ہاں، رہا ہے؟ یہ جو پوائنٹ ریز کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہاں پہ ایک پورا پروسیجر بتایا گیا ہے، اور یہاں پہ انڈیویجولی ہر جو پروسیس میں، اس پورے پروسیس میں ایچ پوائنٹ کے اوپر وہیں سے آپ کو پیدا کیا گیا اس طریقے سے. تو یہی تو بات ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے پورے قرآن کے اندر، کہ کہنے والا جو ہے وہ کہیں سے بات اٹھا کے کہہ دیتا ہے، اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں جملے کو کنسٹرکٹ کس طریقے سے کرنا ہے. یعنی جو چیز ذہن میں آ رہی ہے اس بندے کے، بس اس نے باہر اس کو نکالنا ہے کسی بھی ذریعے سے، چاہے اس کا سیکوینس کچھ بھی رہے. تو نہیں یہاں اگر پہ آپ جی 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 ہاں یہاں بولیے. پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سنیں، اب ٹھیک ہے مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفہ سے پیدا کیا، تو وہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کو. اب پھر ثم من علقہ، اب انسان کو علقہ سے بھی پیدا کیا ہے، اور پھر مضغہ سے بھی پیدا کیا ہے. تو یہ یعنی جب انسان بات کرتا ہے تو یہ بڑی، اگر ہم ایسے بات کریں گے آج تو بہت عجیب سی بات لگتی ہے. ہاں
اس طریقے سے کوئی بات نہیں کر رہا. یار اس کو جو ہے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، یہی کہیں گے نا. یہ جس طرح ایک کوئی 10-11 سال کا بچہ بات کر رہا ہوتا ہے ہاں تو وہ اس طریقے سے بات کر سکتا ہے آپ کے ساتھ، لیکن میچور پرسن اس طریقے سے بات نہیں کرے گا. ایگزیکٹلی ہم بھی یہی کہتے ہیں. جی جی. اور حافظ صلاح الدین صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے قرآن کا تو کیا لکھا ہے انہوں نے معلوم؟ احسن البیان ہے یہ، احسن الکلام ہے یہ. اچھے ایک چیز اور، یعنی یہ پہلا لفظ ہی اس پر ذرا ہم غور کر لیتے ہیں. انا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں، اچھا وہ بھی یہ بات یعنی اس بات کی توجیح کے لیے یا تلقین کے لیے آ رہی ہے کہ اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے پر کوئی شک ہے، اچھا دوبارہ اٹھائے جانے پر کوئی شک ہے تو تم اس کے جواب میں کیا دلیل دے رہے ہو بھائی؟ یعنی اب آگے جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس پہ ان کنتم فی ریب من البعث کا کیا کون سا جواب ہے؟ ذرا اسلام پائلٹ ذرا اس کا جواب دیجیے آپ. سوری جی کہیں. نہیں میں نے یہ کہا کہ اس کا جو مقدمہ ہے، دیکھیے آپ، یہ جو آرگیومنٹ جو ہے یہاں پر جو بل کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگو تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے پر اگر شک ہے، ٹھیک ہے ہمیں شک ہے، تو اب ہمیں شک ہے تو ہمارے اس شک کا اس قرآن کے پاس کیا جواب ہے اس آیت میں؟ مجھے بتائیے. نہیں تو وہ تو بات تو کلیئر نہیں ہے. اب ہمیں انسانوں کو شک وہیں پہ ہے کہ ہم تراب سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا گیا. اب پرافٹ محمد اس کو از ٹیکنگ فار گرانٹیڈ کہ لوگ یہ مان رہے ہیں کہ انسان مٹی سے پیدا ہوئے ہیں آلریڈی. سو از وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان یہ سب مان رہے ہیں کہ ہم مٹی سے پیدا کریں. ان کے زمانے میں تو یہی کانسیپٹ پایا جاتا تھا، اور پرافٹ محمد تو وہ کنونس تھے کہ جو ان کی سراؤنڈنگ میں جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے اور ری انفورس ہو چکا ہے بیکاز آف ملٹیپل سیکٹس یہی بلیو کر رہے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا ہے. تو وہ اس بات میں اسی لیے قرآن ہر وقت کلیئر ہوتا ہے کہ تم جانتے ہو، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ آسمان یہ نہیں تھا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان یہ تھا، اس طریقے سے بنایا گیا. تو پرافٹ محمد جو آلریڈی ان کے کانسیپٹ بنے ہوئے تھے ان کو لے کر مان کر چل رہے ہیں. سو دیٹس وائی ہی از سو شیور. یہاں پہ بھی ہیلو ہاں جناب بولیے. ہاں سچوالا جی ایک آخری بات کہوں گا میں. جی اب دیکھیے قرآن میں اللہ جو ہے وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ. جی اب یہاں دیکھیے یہ کلیئر کٹ نام لے رہے ہیں یہود کا اور نصارہ کا. اب آپ اسی کو دیکھیے کہ ایک آیت جو ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى. جی اب بتائیے کس اینگل سے جو ہے ترجمہ کرنے والے نے یہاں پر یہود اس کو لے لیا، یہاں ہادو لے رہا ہے، مطلب کیا ہے یہ؟ یعنی یہود الیہود اور الذین ہادو، کیا یہ دونوں ایک ہی مطلب رکھتے ہیں یا دونوں کے الگ الگ مطلب ہیں؟ آپ کا شاید یہ سوال ہے نا. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، جی اور یہاں دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى. جی تو آپ بتائیے یہاں اس کو یہود نہیں سمجھ میں آیا کہ یہاں ہادو کر دیا اس نے، اور یہ احسن الکلام ہے، یہ احسن البیان ہے. اب یہ بات واقعی جو ہے مجھے بھی کھٹکتی ہے کہ الذین ہادو سے کیا مراد ہے. جی ہاں ہدایت والا. پائلٹ جی 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 یہ واقعی بڑا ایک عجیب سا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادو. یہ کیا مطلب ہے والذین ہادو سے کیا مراد ہے؟ وہ اپنی مرضی سے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں سچ والے جی، جیسے چاہیں. نہیں بھائی، اب اس کا جتنے بھی ٹرانسلیٹرز ہیں ان سب نے کیا کیا، وہ یہودی ہوئے. حالانکہ ہادو کا مطلب یہودی ہوئے کیسا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یہودی جو ہے وہ ناؤن ہے، وہ فعل نہیں ہے. تو یہاں پہ اس کو فعل، ناؤن ہے. جی ہاں ناؤن تو ہے. یہاں فعل میں ان ہادو کو یہاں پہ فعل کے زمرے میں استعمال کیا گیا نا. ہاں سچ والا جی. جی ہاں میں بھی یہی، میرا بھی یہی سوال ہے. میں بھی اس پر غور کرتا رہا ہوں، مجھے اس لفظ کا ریئل مطلب سمجھ نہیں آیا. ان الذین آمنوا والذین ہادو سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اس کی مراد کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے، تو اس لیے سارے ٹرانسلیٹرز نے اس کا کیا ترجمہ کیا، وہ جو یہودی ہوئے.
ارے یہودی ہونے کا جو ہے جو فعل ہے یہودی ہونا یہودی ہادو ناؤن ہے. یہودی ہونا یہودی ایکچولی ناؤن ہے سچ میں. یعنی اب آپ دیکھیے کہ ہادا اگر جو ہے فعل ماضی ہے تو ہادا ہادا ہادو یہ جو ہے یہ کیا ہو گیا فعل ماضی کا جمع غائب ہے. تو اس کا مطلب وہ ہادو کا مطلب وہ یہودی ہوئے کیسے ہو سکتا بتائیں. بس یہ ان کی مرضی. قرآن اسی طریقے سے سارا چلتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے ٹرانسلیٹرز ہیں ان سب نے یہ الذین ہادو کا یہی مطلب دیا ہے. حالانکہ میں بھی سمجھ نہیں پایا کہ جو ہے اس کے ایگزیکٹ میننگ کیسے جو ہے یہودی ہوئے کیسا کہہ سکتے ہیں. حالانکہ جب جو ہے پھر وہاں پر نصارہ کی بات آئی, دیکھیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى, ارے بھائی یہاں پر پھر تو نصرانی ہوئے کا بھی وہی ناصرو ہونا چاہیے ہے نا. اگر ہادو کو اس معنی میں لے رہے ہیں تو ناصرو بھی جو ہے اسی لفظ کو اسی انداز میں لینا چاہیے. یعنی کتنی بے ڈھنگی اور بے تکی بات ہے, اس پر غور کیجیے. یہ پوری آیت کدھر ہے؟ یہ آیت ہے کہاں پہ؟ یہ کون سے نمبر ہے؟ سورہ بقرہ کی 62 آیت ہے. اچھا ٹھیک ہے, نکالیے ہمارے اسلام پائلٹ بقرہ کی 62. اچھا یہ آیت یہ مضمون قرآن میں ایک جگہ نہیں 3 جگہوں پر آیا ہے. 3 جگہوں پر ہے. جی دیکھیے آ گئی ان الذین آمنوا والذین ہادو. اب یہ کیا ہے بھئی ہادو؟ اب نیچے جتنے بھی ٹرانسلیٹرز ہیں یعنی کہ کیا یہ انہوں نے انڈیڈ دا بلیورز جوز کرسچنز. ہادو کا مطلب جوز کیسا ہوتے بھائی؟ دس از ٹرو ہے نا. یہ ایک سوال ہے اور یہ سوال میرے ذہن میں اکثر آتا تھا. میں نے جب علماء سے پوچھا تو وہی گول مول باتیں والذین ہادو. بھائی جب والذین ہادو کا مطلب آپ جو ہے وہ یہودی کر رہے ہیں تو آگے کا لفظ کیا ہونا چاہیے؟ وناصرو ہونا چاہیے نا. اگر اسی معنی میں اسی وزن پر تو کچھ تو کہیں تو کوئی وزن ہونا چاہیے, کوئی بات میں وضاحت ہو, کلیئرٹی ہو. کچھ نہیں, اینڈ کسینڈ وہ جو ہے اوٹ پٹانگ باتیں ہیں قرآن میں بھری ہوئی. یہ ہادو کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہے, کیسے اس کو طے کریں گے بتائیے. یعنی اب وہ کہتے ہیں نا, وہ ہمارے ہاں ایک شخص ہے ارنب گوسوامی, وہ اس کا ایک جو ہے تکیہ کلام ہے, کچھ بھی